अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान। नाजरीन, आज के इस पॉडकास्ट में बात की जाएगी उन बलोच अकाउंट्स की जो बलोच तो नहीं हैं लेकिन बलोच बनकर बलोचों को बदनाम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट प्रोपगेंडा कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से ये लोग अपना प्रोपगेंडा जो है वो बनाते हैं, कहाँ से इनको ये कहा जाता है, इसके पीछे कौन लोग हैं? बलूचिस्तान फैक्ट जैसे अकाउंट्स किसने बना रखे हैं, और खास करके जो बलूचिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनके हवाले से खास करके गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान बलोच। वेलकम अदनान। थैंक यू। अदनान, अर्जुन शुक्ला, दीपक नेगी, ये वो नाम हैं जो बहुत अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं अकाउंट्स हैं। बलूचिस्तान फैक्ट्स अकाउंट की बात की जाए, बहुत बलोच की, आपके पास क्या एक्सक्लूसिव है? ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे इन्होंने ये अकाउंट्स बनाए हुए हैं और कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बलूचिस्तान में बलोच बनने की कोशिश की जा रही है, जितने भी ये डिजिटल दहशतगर्द है, जैसे कि आपने जिक्र किया बलूचिस्तान फैक्ट्स और बहुत बलोच, ये वो, तो आज मैं अपनी पूरी कौम को कहना चाहता हूँ, ख़ासकर मैं बलूचिस्तान के मुहिब वतन बलोच नौजवानों से, वहाँ की बलोच अक़वाम से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल दहशतगर्द है, जो बलोच बनने की नाटक करते हैं, जो बलोच माओ बहनों की तजलील कर रहे हैं, जो आज वहाँ हमारे खिलाफ मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ गढ़ रहे हैं, दरअसल इनका बलूच कौम से, बलूचिस्तान से या बलूचिस्तान की पाक धरती से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बलूचिस्तान फैक्ट्स को मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहे हैं और बहूद बलोच को दीपक नेगी चला रहे हैं। जब आज से बहुत पहले 90 की दिहाई में, 90s में, जब हिंदुस्तान की दहशतगर्दी हरूज पर थी, जब हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत अपनी माजी को दोहराते हुए कश्मीर में वहाँ हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे, जब वहाँ ये अपनी बर्बरियत कर रहे थे, जब वहाँ कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, तब वहाँ कश्मीर की पाक धरती पर मेजर अर्जुन शुक्ला को और दीपक नेगी को एडजस्ट किया गया, वहाँ उन्हें लॉन्च किया गया। ये जो मेजर अर्जुन शुक्ला है या दीपक नेगी है, ये दोनों वहाँ हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकार थे। जब वो 90s में वहाँ कश्मीर गए तो हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत ने और उस वक्त की हुकूमत ने इनको एक टास्क दी कि ये लोग वहाँ जाए, और उस वक्त वहाँ अजीत डोवल भी मौजूद थे, जो कि दहशतगर्दी के, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के सरगने और एक बहुत बड़े सरपरस्त पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। जब ये दोनों वहाँ गए, हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत ने मेजर अर्जुन शुक्ला को और दीपक नेगी को वहाँ एक टास्क दिया कि अब यहाँ आपने जो हिंदू घराने हैं उन पर हमला आवर होना है, उनको मारना है, उनको कत्ल करना है, उनको धमकाना है और उन्हें कश्मीर से, उनके घरों से निकाल कर वहाँ से कश्मीर बदर करना है। और ये सारा आप लोगों ने इल्ज़ाम पाकिस्तान की हुकूमत को देनी है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस फोर्सेस को देने हैं। इल्ज़ाम आपने सारा पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने प्रोपेगेंडा करना है। तो इन दोनों दहशतगर्दों ने इस हद तक सफाकियत के साथ वहाँ दहशतगर्दी की, वहाँ अपने ही हिंदू घरानों को तबाह बर्बाद किया और उन्हें बेघर कर दिया। तो वहाँ ये अजीत डोवल वहाँ हिंदुस्तान में उन्हें भेजा गया था कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए। तो इन दोनों की दहशतगर्दी ने, इन दोनों की डटाई से, बेगैरती ने उनको काफ़ी इम्प्रेस किया और वो हैरान हुए कि ये दोनों अर्जुन शुक्ला और दीपक नेगी इस तरह डटाई के साथ दहशतगर्दी कर भी सकते हैं और उसे सफाकियत के साथ प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में ये लोग इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अजीत डोवल ने क्या किया कि इनको आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रॉ में इनको लॉन्च कर दिया गया, रॉ में इनको भर्ती किया गया, जो कि पूरी दुनिया में एक दहशतगर्द सरपरस्त एजेंसी है, जो कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कराती है, जो हर जगह दहशतगर्दी में मसरूफ़ अमल है। फिर इन्हें हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रोपेगेंडा विंग में, रॉ की प्रोपेगेंडा विंग में लॉन्च कर दिया गया, उन्हें वहाँ तैनात कर दिया गया और उन्हें बताया गया कि अब भारतीय हुकूमत और रॉ वहाँ पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करेगी, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगी, लेकिन बलूचिस्तान में खासकर वो दहशतगर्दी करेगी, बलोच नौजवानों को दहशतगर्द बनाएगी, लेकिन आपने प्रोपेगेंडा करना है, पाकिस्तान को उसका कसूरवार ठहराना है। फिर उन दोनों ने वहाँ अपने वो दहशतगर्दाना मिशन पर सरगर्म हो गए और उस पर हमल करते रहे और वो अपने चेन को मजबूत बनाते रहे। जब आकर अभी कुछ साल पहले उनकी इसमें महारत महसूस की गई कि ये लोग बलूचिस्तान में तो बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, तो इन्हें बलूचिस्तान डेस्क में वहाँ तैनात किया गया, इनको एक ओहदा दिया गया, एक मजमून पूरा प्लेटफॉर्म और पूरी चेन दे दी गई कि अब आपने बलूचिस्तान में प्रोपेगेंडा करना है, बलूचिस्तान में आपने खूनरेजी करनी है, बलूचिस्तान को आपने सबूताज करके रखना है, बलोच
کچھ نوجوانوں کو انگیج کر کے رکھنا ہے. اور ان کا دماغ بھی جو ہے وہ بدلنا ہے, کس طریقے سے دہشت گرد مہرنگ لانگوں کی جو ایک دہشت گردانہ اسٹرگل ہے اس کو پیسفل دکھا کر آپ نے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرنی ہے. لیکن ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں نے, خاص کر براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم نے ان کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو مزید بے نقاب کریں گے. انشاءاللہ ہم انہیں ان کے مظلوم حرکتوں میں کمی کامیابی نہیں ہونے دیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے جو کشمیر کی آپ نے بات کی, آج ایون کہ دنیا بھر میں بلیک ڈے بھی منایا جا رہا ہے, اور پاکستانی جو ہے وہ بھرپور اپنے جو مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں. اور دنیا سے ڈھکی چھپی ہوئی جو بات نہیں ہے کہ بھارت نے کیا کیا کیا, کس طریقے سے اس نے 2019 میں جو ان کی اصلی ایک مقام تھا اس کو ختم کر کے اس کے اوپر غالبانہ جو ہے وہ قبضہ کیا. اور اسی طرح کی ایکٹیویٹیز وہ بلوچستان کے اندر بھی چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی خون ریزی ہو, دہشت گردی ہو, جو یوتھ ہے اس کو کسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جائے, اس کا مائنڈ مینیپولیٹ کیا جائے. لیکن اب مکمل آپ نے خود بات کی کہ براق ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو یا دیگر جو یوتھ ہے وہ سوال کر رہی ہے, وہ پوچھ رہی ہے, وہ ریاست سے بھی پوچھ رہی ہے, وہ راک کے اگینسٹ بھی بات کر رہی ہے, BLA کے خلاف بھی بات کر رہی ہے. مکمل طور پر ایکسپوز تو یہ ہو چکی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو چیخیں ہیں وہ اب اس لیے نکل رہی ہیں, جو ان کے ڈیجیٹل ٹاؤٹس ہیں خاص کر کے وہ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ کردار کشی پر آ چکے ہیں, جب ان کے پاس کوئی فیکٹس نہیں ہیں, کوئی لاجیکل ریزن باقی نہیں رہی, تو اب وہ اس طرح کی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہندوستان کی یہ جو دہشت گرد ریاست ہے اس کو سب سے بڑا درد, سب سے بڑا تکلیف ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہے. پاکستان پوری دنیا میں جس طرح خارجہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے, جس طرح ہمیں باہر کی دنیا میں ایک عزت اور ایک پذیرائی اور ایک باغیرت اور باعزت مقام حاصل ہوا ہے, تو ہندوستان کو سب سے زیادہ اس چیز کی تکلیف ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ہندوستان کے ہاتھ سے بلوچستان میں ان کا دہشت گردانہ نیٹ ورک ہاتھ سے نکل چکا ہے. ان کو اس بات کی بھی سب سے زیادہ تکلیف ہے, سب سے زیادہ درد ہے کہ ان کی دہشت گردی کی اشاروں پر ناچنے والی دہشت گرد مہرنگ لانگا اور ان کا ٹولہ آج جیل میں ہے. ان کو آج یہ بھی تکلیف ہے کہ بلوچستان کے نوجوان ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آج بلوچستان کے نوجوان ان کی بندوق چننے کی بجائے وہ قلم چن رہے ہیں. آج بلوچستان کے نوجوان پہاڑوں میں جانے کی بجائے وہ اپنے ملک سے, اپنے قوم سے نوکریاں اور وظائف اور تعلیم مانگ رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, جب براق ڈیجیٹل کی ٹیم نے ان کی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا, جب ہم نے زمینی حقائق سے پردہ ہٹا دیا, جب ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ شفافیت کے ساتھ دہشت گردی کے اپنے نیٹ ورک کو بلوچستان میں دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے ذریعے چلا رہے ہیں, تو یہ اس حد تک گر گئے, یہ ان کے مورے جو ان کے ہمارے بیچ رہنے والے مورے وہ بھی اس حد تک گر گئے, اور ان کے جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے وہ دلیل اور دلائل سے ہمیں کاؤنٹر کرنے کی بجائے وہ ذاتیات پر اتر گئے, وہ ہمارے خلاف غلیظ ایک ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, وہ ہماری پرسنل اٹیکنگ پر آ گئے, وہ ہماری پرسنالٹیز پر بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم براق ڈیجیٹل کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری جتنی بھی بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے, ہم نے اس وقت میں آواز اٹھائی جب بلوچستان میں تمام نواب, تمام سردار خاموش تھے. ہم نے اس وقت اپنی قوم کے, اپنے ملت کے, اپنے اس مملکت کے حق میں آواز اٹھائی. جی بالکل, ہم نے کوئی اس طرح سے کہیں کہ کوئی بڑا تین نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک نیشنل کاز ہے, اور اپنے ملک کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کا میرے خیال سے یہ قومی فریضہ ہے, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم اس کو نبھا رہے ہو, آگے بھی نبھاتے رہیں گے, لیکن جو کردار کشی ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر ہیں تو سب کو پتا ہے کہ آپ کون ہیں, میں ہوں تو میں سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. ہم غلط چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں فیکٹس کے ساتھ, لاجیکل کے ساتھ. جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے, جب چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرنے اپناتے ہیں. آپ کسی کو روکنا چاہتے ہیں, راستے میں رکاوٹیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب پانی بہتا ہے تو اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے. آج یہاں بیٹھ کر ہم تو کبھی کسی پر پرسنل اٹیکس نہیں کر رہے. آج ہم نہیں کہہ رہے کہ دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے کس کس کے ساتھ کتنے افیئرس ہیں. آج ہم بیٹھ کر ان کی ذات پر تو سوال نہیں اٹھاتے. آج ہم یہ نہیں کہتے کہ سمیدین کے کس سیاستدان کے ساتھ, کس وڈیرے کے ساتھ, کس نواب کے ساتھ, کس بلوچستان میں سردار کے ساتھ, کس سیاستدان کے ساتھ تعلقات ہیں. آج ہم بیٹھ کر ان کی ذاتیات پر تو بات نہیں کرتے. آج ہم کرنی بھی نہیں چاہیے. تو یہی آج میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں جو اس حد تک گر گئے, جو ہم پہ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. آج ہم دنیا میں یہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بیبو کے وہاں بلوچستان میں کس قدر تعلقات اور ان کو کہاں کہاں سے تحائف آتے ہیں اور ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم اپنا قومی فریضہ نبھا رہے ہیں. ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ, یہ بزدل لوگ کس حد تک گر چکے ہیں, یہ کس انداز میں دہشت گردی کر رہے ہیں.
لیکن آج ان کو اس حد تک شرم نہیں آ رہی، یہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ دیکھیں ایک دنیا میں مثال ہے جس کے پاس کوئی بات کرنے کی لاجک نہیں ہوتی، جس کے پاس کوئی مواد نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے عورتوں پہ اٹیک کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی ایکیوریٹ چیز نہیں ہوتی وہ عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے۔ بالکل جی، اسی طرح کی چیزیں ہیں اور جو ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ سامنے عورت ہے یا کیا ہے، لیکن بلوچ روایات یہ نہیں کہتی۔ جی لیکن ایک اور بات کامن سی ہے کہ ان کے نزدیک صرف بلوچ وہی کیوں ہے جو پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے، بلوچستان توڑنے کی بات کرتا ہے، تباہی مچانے کی بات کرتا ہے، ہتھیار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ کیا عام بلوچ واقعی ایسا نوجوان بننا چاہتا ہے، یا وہ حقیقت میں کچھ اور ہے لیکن اس کو پریزنٹ کچھ اور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ان کے نظر میں مہرنگ لانگو ایک عورت ہے، مہرنگ لانگو کے لیے ان میں عزت بھی ہے، ان کے نظروں میں اس کی حرمت بھی ہے، ان کے نظروں میں اس کے لیے احترام بھی ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے، وہ جتنی بھی شہرت حاصل کرے، انہیں بیرون ملک سے جتنی بھی فنڈنگ ہو، لیکن یہ سیاہ داغ، یہ سیاہ دبا ہمیشہ ان کی پیشانی پر، ان کے ماتھے پر رہے گا کہ وہ دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی ہے، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے۔ آج ان کی نظر میں وہ ایک عورت ہے، ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے حرمت ہے، کیونکہ وہ بلوچستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے، کیونکہ وہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتی ہے، کیونکہ وہ وہاں فیکٹس کو چھپا کر، پس پردہ رکھ کر بلوچستان کا ایک بیڈ امیج بنا کر دنیا کو دکھا رہی ہے۔ ان کے نظروں میں وہ بلوچستان کی بلوچ مائیں عورتیں نہیں ہیں جو مہرنگ لانگوں کی طرح بلوچی کپڑے زیب تن کرتی ہیں، وہ بھی بلوچی بولتی ہیں۔ وہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ دہشت گرد مہرنگ لانگوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر ہم بلوچستان کی بیٹیوں کا بات کریں، سلمہ کی بات کریں، مروہ کی بات کریں، پاکیزہ کی بات کریں، جس کی بھی بات کریں، یہ بھی تو بلوچستان کی بیٹی ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں، یہ اپنی قومی فریضے کو نبھا رہے ہیں، یا فوج پاکستان کے بیڈ امیج کو یہ جو دہشت گرد مہرنگ لانگو بنا رہی، اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں، ہم حق اور سچ کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ہم کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ تو ان کی نظروں میں صرف دہشت گردوں کے لیے عزت ہے۔ میں نے آج تک ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو عورتوں پہ اس طرح اٹیک کرے۔ عورتوں کی تو بلوچ روایات میں بڑی ایک عزت ہوتی ہے، وہاں اگر کوئی قتل کرتا ہے، اگر عورتیں آ کر ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر قتلوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان قاتلوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ عورتوں کی بہت بڑی ایک عزت اور حرمت بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ نہ ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، نہ بلوچ قوم سے تعلق ہے، نہ بلوچ روایات سے، نہ ثقافت سے، بلکہ یہ ایک پروپیگنڈا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ان کا شجرہ کون سا ہے، ان کا نسب کون سا ہے، ان کا خاندان کون سا ہے، ان کا ٹولہ کون سا ہے وہ جو اپنی عورتوں گفتگو سے تک آ خود چکے بتاتے ہیں۔ ہیں کہ ہم کہاں جی سے بلونگ کرتے ہیں۔ لیکن لاسٹلی عدنان یہاں پہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی گزشتہ 1-2 ہفتے سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص کر کے بلوچستان کے اندر، اوران میں، مکران میں، کلات میں، نوشکی میں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک انہوں نے اب فتنہ ہندوستان کی BLA اور ان سب کی کمر توڑی ہے؟ دیکھیں آج میں بلوچستان کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ریاست کی کاوشوں سے بلوچستان اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں فورین انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آج اگر چائنا کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، سب کی نظر پاکستان پر ہے۔ پاکستان کی ڈیسٹینی، پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا دل بلوچستان، وہ عالمی سطح پر اس پورے خطے کا ایک اکنامک انجن بننے جا رہا ہے۔ یہاں پر اب امریکہ آ رہی ہے، یہاں پر چائنا آ رہی ہے، یہاں فورین انویسٹمنٹ آ رہا ہے۔ میرا اپنا تعلق نوشکی سے ہے۔ نوشکی جیسا علاقہ جہاں کبھی ایک ڈر کا ماحول بنا ہوتا تھا، جہاں خوف کا ماحول بنا ہوتا تھا، آج وہاں افواج پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے ایک اعتماد ہے۔ وہاں ان کی کاوشوں کو سرایا جا رہا ہے۔ آج بلوچستان کا بچہ خود کہتا ہے، وہاں نوشکی کے لوگ کہتے ہیں، وہاں سنگلاخ کے دور دراز پہاڑوں سے صدائیں آ رہی ہے، وہاں چلتن کا پہاڑ کہتا ہے، وہاں زرغون کی پہاڑوں سے دور دراز بلوچستان کی علاقوں سے بلوچستانی ماؤں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بلوچستان میں آئیں، وہ ہمارے ساحل و وساحل پر، ہماری معدنیات میں فورین انویسٹمنٹ اپنی سرمایہ کاری کریں، ہمیں ہمارے حقوق دیں، اور باقی ہمارا دنیا میں ایک امیج بنائیں۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں آج وہ پرامن ہیں۔ بلوچستان کے لوگ ملٹری بیسڈ آپریشنز پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بالکل اس بات سے متفق ہے کہ یہ آپریشنز ہونے چاہیے وہاں، بلکہ وہ اس حد تک اب پرسکون ہو چکے ہیں، ایسا ایک ماحول بنی گیا ہے افواج پاکستان کی محنتوں سے اور کاوشوں سے کہ وہ فورین انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے نوجوان کا آج جو نعرہ ہے وہ امن کا نعرہ ہے، وہ ترقی کا نعرہ ہے، وہ خوشحالی کا نعرہ ہے، پڑھائی کا نعرہ ہے، پڑھائی کا تاکہ نعرہ کر ہے، سکیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
بلوچستان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ان کو رد کر دیا ہے، ان کی دہشت گردی کو رد کیا ہے، ان کو مسترد کر دیا ہے. اب بلوچستانی عوام جو خواب آج سے 75 سال پہلے دیکھتی تھی، اب وہ انشاءاللہ حقیقت میں بدلنے جا رہا ہے، بلوچستان کے انشاءاللہ. حالات بدلنے جا رہے ہیں. تو بلوچ قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آگے آئے، وہ ریاست کا ساتھ دیں، وہ ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے آخری سانس لے رہے ہیں. بالکل عدنان، تھینک یو سو مچ. بالکل جی، آج کا جو نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، چاہے وہ مرد ہے خواتین ہے، دونوں ہی اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، بلوچستان کی ترقی چاہتے ہیں، وہ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں. اور اس نیشنل کاز کے اندر جو فوج آپریشنز کر رہی ہے، انٹیلیجنس، ہم سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ وہ ایک کاز ہے جو پراکسیز لڑی جا رہی ہیں، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ لڑ رہا ہے. اور یوتھ کو، ہم سب کو ایک پیج پر ہو کر ان کو جواب دینا ہوگا، تاکہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کمزور کیا جا سکے، اس کی کمر توڑی جا سکے. یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے تھرو ہم بلوچستان کو ترقی دے سکتے ہیں اور یوتھ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.